Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medtech College of Nursing and Allied Health Science Tirapurwadi. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर। इट्स एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्केल के ऊपर। एक्चुअली एग्ज़ाम की वजह से जो शॉर्ट्स नोट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उसको डिस्कस करें। एग्ज़ाम के बाद हम इस पे और भी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है कि उनके उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन स्केल कि प्रेजेंटेशन स्केल कौन कौन से प्रेजेंटेशन स्केल हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रेजेंटेशन स्केल। तो जिस तरह को दिया गया है कि गुड कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लियरिटी। मतलब ये है कि मतलब जो क्लियरिटी है और कन्फ्यूजन, इन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, कन्फ्यूजन को से क्लियरिटी तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज का काम करते हैं ना, जैसे प्रेजेंटेशन स्केल। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्केल है तो अपने आप जो आपकी मैसेज है वो उसको आप इस वजह से कन्वे कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाती। बिल्कुल क्लियरली आप अपनी मैसेज को दूसरे तक आप उसको कन्वे कर सकते हो इफ़ यू हैव द प्रेजेंटेशन स्केल। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन है क्या। सो द प्रेजेंटेशन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन फ्रॉम कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस यूजिंग विजुअल एड, फॉर एग्जांपल स्लाइड हो, चार्ट हो, वीडियो हो। मतलब दिस इज़ अ वे, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। जो प्रेजेंटर होता है वो कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को या मैसेज को वो कन्वे करते हैं अपनी जो ऑडियंस है उसको उसको कहते हैं मतलब दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है कि दिस इज़ अ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे पास, उस इंफॉर्मेशन को हम ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ जो चैनल है या मेथड है उसको, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो मतलब डिस्टेंस लर्निंग हो, चाहे वो चार्ट के थ्रू हो, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे ऑडियो के थ्रू हो। लेकिन जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं जब उसको हम कन्वे करते हैं जो ऑडियंस तक, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन की कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब जब भी आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं, जब भी आप प्रेजेंटेशन को डेवलप करते हैं, तो कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जिसको अपने माइंड्स में रखने हैं। सबसे पहले क्या है कि आपकी जो मेन टॉपिक है, ठीक है, उसकी अपनी ओवरव्यू देने हैं, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। मतलब आपके जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो उस टॉपिक की अपनी सबसे पहले उसके बैकग्राउंड देने, एक प्रेजेंटेशन देने, एक इंट्रोडक्शन देने, एक ओवरव्यू देने हैं। फिर इस टॉपिक को आपने जो है सपोर्टिंग आइडिया से आपने उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। इसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी में जो मेन कंटेंट होते हैं जिसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज की जाते हैं। मतलब आपकी जब आपकी कंटेंट लॉजिकली ऑर्गेनाइज होंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें क्लियरिटी होंगी, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को कोई भी प्रेजेंटेशन किसी डिजीज़ के ऊपर अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रही है, तो सबसे पहले आपने उस डिजीज़ को डिफाइन करने हैं, फिर उसकी जो काजेस है, उसकी जो रिस्क फैक्टर है, फिर उसके साइंस सिम्टम, फिर उसके डायग्नोसिस, फिर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली नर्सिंग इंटरवेंशन पे चले जाए या डायग्नोसिस पे चले जाए और आपकी जो ऑडियंस है उसको ये पता नहीं है कि मतलब ये जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो मतलब आपने ऑर्गेनाइज वे से उसको मैनेज करना है। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में जो मेन कम जो की पॉइंट होते हैं ना उसको हम दोबारा रीस्टेट करते हैं, उसको हम समराइज करते हैं। सो समराइज द की पॉइंट जितने भी है अपन इंक्लूड टू मतलब कॉल टू एक्शन। और इसके एंड में जब आप प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं तो आप एक सेक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन एंड जो आंसर सेशन है। तो क्वेश्चन और आंसर सेशन में मोस्टली हम एक तो हमारी जो ऑडियंस है उसको एंगेज करते हैं, हम उसकी फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपके पास भी नॉलेज, इस एक एक कंपोनेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम क्यों करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन की मेन अगर हम बात करें पर्पस के, तो हम क्यों करते हैं। एक तो यह है कि जो डिफरेंट मोटिवेशंस होते हैं फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू हम मतलब यू कैन से कि
آپ کسی کے اگر موٹیویشنل پریزنٹیشن ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیچز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ موٹیویشن فار دا بیٹر پریزنٹیشن کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ موٹیویشن ہوتے ہیں، ڈفرینٹ تکنیک ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک پریزنٹیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایک اچھی پریزنٹیشن کو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے کون سے موٹیویشنز ہیں مختلف جو آپ کو مطلب اچھی پریزنٹیشن کی طرف جو ہے آپ کو کر دیتے ہیں؟ ایک ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مطلب آپ جب بھی فار ایگزامپل اگر آپ کہیں پہ بھی جا کر ایز اے پروفیشنل کام کرتے ہیں، آپ ایز اے سپروائزر کام کرتے ہیں، آپ ایز اے مینیجر کام کرتے ہیں، آپ کی جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، آپ کی جو آڈینس ہوتے ہیں، اگر کوئی نیو پالیسی آ جاتے ہیں، اگر کوئی نیو مطلب کوئی پروٹوکول آ جاتے ہیں، تو آپ کس طرح اپنے آڈینس کو اس کو کنوے کر سکتے ہیں تھرو پریزنٹیشن، آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آڈینس کے ساتھ۔ یہ اپنے آپ کے اوپر جو آپ میں کیا لے کر آتے ہیں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ آپ کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ سو کیریئر اگر ہم اس کی ایڈوانسمنٹ کی بات کریں تو اسٹرانگ پریزنٹیشن اسکل، آپ اس کو ایڈوانس کرتے ہیں، اپنے کیریئر کو آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل کیا ہے کہ نرس مینیجر پروپوز نیو پیشنٹ سیفٹی پروٹوکول، اگر کوئی نیو سیفٹی پروٹوکول ہے اور آپ کی جو نرس مینیجر ہے اس کو پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو کس طرح وہ کر سکتے ہیں، جو اس کی جو آڈینس ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے تھرو۔ ایکیڈمک سکسیس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے بیٹر گریڈ ہے اس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے پاس بھی آپ کے پاس افیکٹو کمیونیکیشن، افیکٹو پریزنٹیشن کی اسکیل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پروفیشنل گروتھ، ٹھیک ہے، پروفیشنل گروتھ مطلب آپ جو ہے بیلڈ کانفیڈنس اینڈ ریڈیوس جو پبلک اسپیکنگ انزائٹی ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کلاس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، جو مطلب ریکریشنل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے، جب اس کو آپ اسپیچ کے لیے بلا دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں پبلک کے سامنے کہ آپ کچھ کہہ دیں، ایون کہ پھر وہ اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس نہیں کر سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے بھی افیکٹو پریزنٹیشن اسکیل ہونی چاہیے، جس طرح نرسز امپروو پبلک اسپیکنگ تھرو پریکٹس اینڈ فیڈ بیک، بیکاز نرسز کے پاس تو میرے خیال میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ وہ پبلک کے سامنے بول سکے، کہ ان کے نرس ایز ایجوکیٹر ہے، نرس ایز اے کونسلر ہے، اور آپ ہمیشہ جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں کمیونٹی میں، ہاسپٹل سائٹ پہ۔ اب کچھ پریزنٹیشن اسکیلس ہے، کون کون سی اسکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مطلب آپ جب بھی پریزنٹیشن بناتے ہیں تو آپ کی جو کنٹینٹ ہوتے ہیں اس کو آپ نے کس طرح ڈیولپ کرنے ہیں۔ سو کنٹینٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کے پاس ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ نے کمپلیٹلی سرچ کرنا ہے، اپنے اس کے لیے ڈفرینٹ آرٹیکل دیکھنے ہیں، ڈفرینٹ بکس آپ نے اس کے لیے اسٹڈیز کرنے ہیں۔ مطلب آپ کی جو کنٹینٹ ہے وہ ایویڈنس بیسڈ کنٹینٹ ہو، آپ جو بھی کنٹینٹ دے رہے ہیں تو ایویڈنس بیسڈ کنٹینٹس ہو، آرگنائزیشن ہو اس میں، مطلب آپ کی جو کنٹینٹ ہے وہ ایک سیکوینس سے ہو، آرگنائز ہو، اور جو آپ کی آڈینس ہے انالائسس، مطلب اس کی آڈینس انالائسس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی آڈینس ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو، نہ بہت زیادہ مطلب اگر آپ کے جی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کا پریزنٹیشن دے رہے ہو اور آپ پی ایچ ڈی کے لیول کی کنٹینٹ اس میں لے کر آؤ گے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کنٹینٹ سے نہیں کر سکتے، یا پی ایچ ڈی لیول کے آپ کے جی لیول کے کنٹینٹ لے کر آؤ گے تو اس کو نہیں سنیں گے کہ مطلب اس کے لیے ہم ٹائم کیوں ویسٹ کریں۔ فار ایگزامپل نرس اگر آرگنائز کرتے ہیں انفیکشن کنٹرول پریزنٹیشن تو ایک کیس اسٹڈیز کے تھرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیس اسٹڈیز مطلب جو پریکٹیکل آپ جاتے ہیں اور آپ کسی پیشنٹ کے اوپر آپ کے پاس جو ایکسپیرینس نالج ہوتے ہیں اس کو آپ کر دیتے ہیں۔ ویژول ایڈس آپ کی مطلب جب بھی ایک تو کانٹینٹ میں ہم نے بات کی کہ آپ کے کانٹینٹ ریسرچ بیس ہو، آرگنائز ہو، آڈینس کی جو مطلب نیڈس ہے اس کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے پریزنٹیشن اسکیل میں، دس از ویژول ایڈ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سلائڈس ہے، اگر آپ نے کوئی ڈائیگرام بنائے ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چارٹ ہے تو اٹ شوڈ بی کلیئر۔ اگر آپ نے سلائڈ کی ڈیزائن دی ہے تو سلائڈ کی جو ڈیزائن ہے وہ ایسے ڈیزائن ہو کہ بالکل کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ ملٹی میڈیا کے تھرو دے رہی ہے، یا اگر آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ چارٹ شو کر رہے پاتے انفیکشن کنٹرول ریٹ ڈیزیز کی، مطلب انفیکشن کنٹرول جو ڈیزیز ہے اس کی ریٹ ڈیکریز ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ویژول ایڈس ہے بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور دور سے جو آپ کے آڈینس ہے اس کو دیکھ سکے۔ وربل کمیونیکیشن، آپ کی جو وربل کمیونیکیشن ہے، آپ کی جو
ٹون ہے, آپ کی جو اسپیچ ہے وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے, کنسائز ہونی چاہیے. آپ کی جو وائس ہے اس میں ماڈولیشن آنی چاہیے, مونوٹونک نہیں ہونی چاہیے. مونوٹونک مطلب یہ ہے کہ ایک ٹون میں اپنی ساری پریزنٹیشن کو پریپیئر نہیں کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو سچویشن اپنی وائس میں ماڈولیشن لے کر آنی, اس میں چینجز لے کر آنے. اگر اگریسیو ہے یا اگر کوئی اسٹرینج چیز آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی وائس ہو کہ آپ کی جو ٹون ہے وہ ویریز ہو, مطلب اس میں already changes ہوں. Non-verbal communication, this is very much more important as compared to the verbal communication. Non-verbal communication میں آپ کی باڈی لینگویج آ جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا شو کر رہے ہے, کہ یو آر کانفیڈنٹ اور نہیں. آپ کی آئی کانٹیکٹ از مچ مور امپورٹنٹ, کیونکہ آپ جتنا آئی کانٹیکٹ رکھو گے اتنا اوپر آپ کی جو اسٹوڈنٹس آپ کی جو آڈینس ہے اس کے اوپر آپ کی زیادہ کنٹرول ہوں گے. پرپزفل مومنٹ ہونی چاہیے, یوزنگ گیسچر, ٹھیک ہے, جو مطلب آپ جو گیسچر یوز کرتے ہیں دس از اکارڈنگ ٹو دا جو آپ جو ڈیلیور کر رہے ہیں نا, جو آپ کی باڈی لینگویج ہے اس سے بھی وہی اندازہ ہو, جو آڈینس ہے اس کو دیکھ لے, اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا ڈیلیور کری جا رہی ہے. ٹھیک ہے, انگیجمنٹ ٹیکنیک بہت زیادہ امپورٹنس ہے. انگیجمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی کوئی مطلب کوئی انٹرسٹنگ کوئی انٹریکٹیو ایلیمنٹ اپنے اس میں لے کر آئے. اسٹوری ٹیلنگ, مطلب آپ اسٹوری کی جس طرح کا اسٹوری وہ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اس طرح اپنے ٹاپک کو کرنے ہیں, مطلب ڈسکس کرنے ہیں. اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ از مچ مور امپورٹنٹ, کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے مطلب آپ کے اسٹارٹنگ ٹائم کیا ہے, آپ کے فنشمنٹ ٹائم کیا ہے, ایلوکیٹنگ جتنے بھی کی سیکشن ہے, کی کمپوننٹس ہیں, جو آبجیکٹیو ہے ہر ایک آبجیکٹیو کو اپنے ٹائم نہیں دینے ہیں. آپ نے اس کو رشنگ بھی نہیں کرنا ہے اور بہت ڈیلے بھی نہیں کرنا ہے. مطلب آپ کے پاس جو ٹائم فار ایگزامپل 5 منٹس ہے آپ کے پاس فار دا پریزنٹیشن, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 2 منٹس میں اس کو ختم کر دیں, یا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو 15-20 منٹس تک لے کر جائیں, کیونکہ دین یور پریزنٹیشن ول بی ویری بورنگ. سو ٹائم مینجمنٹ از مچ مور امپورٹنٹ ہے فار دا پریزنٹیشن. اس کے علاوہ پریپریشن اینڈ پریکٹس, مطلب ریہارسل, بار بار اس کی ریہارسل کرنے ہیں, فیڈ بیک, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کیا ہے جو کنٹینٹ ہونا ہے اس کے ساتھ آپ فیملر ہو جاتے ہوں. پھر جب آپ ایکچولی پریزنٹ کرو گے سو دین اٹ ول بی ویری ایزی فار یو. فار ایگزامپل پریکٹسنگ ان دا فرنٹ آف دا فیئر, اگر آپ کو کسی نے پریزنٹیشن دی ہے تو آپ اپنے کولیگس کو اپنے سامنے بیٹھا کے اس کے سامنے آپ بار بار اس کی ریہارسل کریں, بار بار اس کی کیونکہ جتنے زیادہ آپ اس کی پریکٹس کرو گے اتنے وہ آپ کے لیے فیملر بن جائیں گے, اور پھر ایٹ دا اینڈ جب آپ اس کو پریزنٹ کرو گے سو اٹ ول بی ویری ایزی. ہینڈلنگ دا کویشچن اینڈ جتنے بھی کویشچن ہوتے ہیں یا جتنے بھی کویشچن آنسر سیشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو پریزنٹر ہے اگر اس نے بہت زبردست طریقے سے بھی پریزنٹ کی ہو, لیکن اگر وہ کویشچن آنسر سیشن میں وہ فیل ہو جائے سو اس کی جو ساری محنت ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. سو ہینڈلنگ دا کویشچن اینڈ انٹریکشن, آپ کس طرح اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سو کویشچن اینڈ آنسر مینجمنٹ, اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس لیسننگ اسکیل. لیسننگ اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کویشچن آپ سے کی جائے آپ نے بالکل پیشنٹلی ود کام اوپن مائنڈیڈ پازیٹیو سینس کے ساتھ آپ نے اس کو لیسن کرنے ہیں, چاہے وہ کویشچن ریویلنٹ ہو چاہے ارریویلنٹ ہو, اینڈ پیشنٹ صبر کے ساتھ. فار ایگزامپل کانفیڈنٹلی آپ نے ایڈریسنگ کرنے ہیں چیلنجز آڈیو کویشچن. جو آڈینس ہوتے ہیں نا اکثر چیلنجنگ ٹائپ کے کویشچن کرتے ہیں, تو آپ نے کانفیڈنٹلی اس کو ایڈریس کرنے ہیں, ایگریسیو اور یہ چیزیں شو نہیں کرنے ہیں. آپ میں پروفیشنلزم ہو, پروفیشنلزم جو پریزنٹیشن ہے اس کی مین اسکیل میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ اسکیل ہے دس از دا پروفیشنلزم. مطلب آپ کی جو اپیرنس ہو, آپ کی جو ڈریس ہو وہ بالکل پروفیشنل ہو, پنکچویلٹی ہو آپ میں, ٹھیک ہے, ٹائم سے پہلے آپ نے آنا ہے, ٹائم پہ اپنے پریزنٹیشن کو سٹارٹ کرنے ہیں, ٹائم پہ اپنے پریزنٹیشن کو جو ہے اس کو فینش کرنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جو ڈریسنگ ہو پروفیشنلی ہو, ٹھیک ہے, اور ٹائم پہ مطلب ٹائم سے پہلے اپنے پہنچنا ہے. یہ تو پریزنٹیشن کی کچھ اسکیلز تھی جو مطلب آپ میں ہونی چاہیے. ایک گڈ پریزنٹر میں یہ سارے اسکلس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پیٹ فالس ہیں, مطلب پیٹ فال آف پریزنٹیشن یو کیسے ڈرا بیک, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہے, کچھ نقصانات ہے, کچھ مطلب بیریئرس ہے, ٹھیک ہے. تو کون سے ہیں جو کامن پیٹ فالس کی اگر ہم بات کریں, ایک ہے پور پریپریشن. اگر آپ کی پریپریشن پور نہیں ہے so definitely it will be a barrier for you, it will be a challenges for you to delivering a presentation. پھر آپ اس طرح
جو ہے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ان ایڈوکیٹڈ ریسرچ ان لیک آف پریکٹس، اگر آپ کے پاس نالج کم ہے، اگر آپ کی جو کانٹینٹ ہے اس کے لیے اپنے زیادہ ٹاپک، جس طرح ہم نے کہا کہ اپنے ریسرچ کرنے ہیں، اپنے بکس کو اسٹڈیز کرنے ہیں. اوور سلائڈنگ، اگر آپ کی سلائڈ ہے تو سلائڈ بہت زیادہ اس میں جو ٹیکس ہے بہت زیادہ ٹیکسز ہے، جو گرافس ہے بہت زیادہ کمپلیکس گرافس ہے، کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی آڈینس ہے وہ مطلب اس طرح اس کو پھر دیکھ نہیں سکتے. مونوٹون، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ مونوٹون ڈیلیوری نہیں ہونی چاہیے، مطلب جو آپ کی وائس ہے اس میں ماڈولیشن ہونی چاہیے، اس میں ویریشن ہونی چاہیے. مونوٹون کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ٹون میں آپ سارے پریزنٹیشن کو کرنے جا رہے ہیں، نہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. اگر کوئی ایگریسو ہے تو آپ نے اپنے ٹونس کو آپ جو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو انہانس کرنا ہے. اگر کوئی کبھی اس کو جو ہے نا تیز کرنا ہے، کبھی سلو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی جو ٹونس ہے اس میں ویریشن آنی چاہیے. اگنورنگ دا آڈینس، موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ کچھ مطلب جو پریزنٹر ہوتے ہیں وہ انگیجمنٹ کو اتنا مطلب امپورٹنس نہیں دیتے، اور وہ جو امپورٹنٹ کیوز ہوتے ہیں فرام دا آڈینس کی طرف سے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. ٹیکنیکل ایشو، مطلب یا تو اکوپمنٹ پیرر ہوتی ہے، یا بہت زیادہ اوور ریلائنس ہو جاتے ہیں انڈر ٹیکنالوجی. تو آپ نے ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ریلائنس نہیں کرنا ہے. مطلب اگر آپ پی پی ٹی پریزنٹیشن بھی دینے جا رہے ہوں تو دیئر میں بھی کی پارٹ آ سکتے ہیں، الیکٹریسٹی میں پارٹ آ سکتے ہیں، جو ملٹی میڈیا ہے اس میں پارٹ آ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس الٹرنیٹ بھی موجود ہوں. ٹائم میس مینجمنٹ، یہ بھی ایک فیٹ فال ہے کہ مطلب گوئنگ اوور ٹائم یا رشنگ تھرو، یا تو بالکل جلدی وہ ختم کر جاتے ہیں، یا جو اس کے ٹائم ہے اس سے زیادہ وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. لیک اپ کلیئر اسٹرکچر، مطلب آپ کی جو کنٹینٹ ہے وہ کلیئرلی اسٹرکچر نہیں ہے، آرگنائز نہیں ہے، ڈیس آرگنائز ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی کہ مطلب آپ کی جو آبجیکٹیوس ہے وہ کلیئر نہیں ہے. تو دس از آلسو اے کامن فیٹ فال فار دا پریزنٹیشن. اگنورنگ فیڈ بیک ہے، ٹھیک ہے. ناٹ سیکنگ اور ریسپونڈنگ ٹو دا آڈینس کیوز، اگر آڈینس کچھ مطلب اس کے جو کیوز ہے، اس کے جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، اس سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو سکتی ہے کہ آپ کے آڈینس آپ کے جو پریزنٹیشن ہے اس کو انٹرسٹنگلی وہ سن رہی یا نہیں سن رہی ہے، وہ بور ہو رہی یا نہیں ہو رہی، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے یا نہیں. تو اس کی جو فیڈ بیک ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، اگنالج کرتے ہیں. اگر آپ اگنور کریں گے سو اٹ ول بی اے فیٹ فال. اینڈ ایڈوکیٹ کویشچن آنسر پریپریشن، ٹھیک ہے. ان پریپیئر ہوتے فار دا کویشچن جو اینڈ ڈیفینسو رسپانس کے لیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج بہت زیادہ بھی ہے، لیکن اگر آپ اس سیشن میں آپ فیل ہو جائیں گے سو دین یور پریزنٹیشن ویل بی یوز لیس. اوور یوز آف جارگن، مطلب اب زیادہ تر جو ہے جارگن یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے تو اس کی جگہ آپ WHO کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مختلف اب جتنی زیادہ آپ جارگن یوز کرو گے اتنا آپ کے پریزنٹیشن جو ہے وہ کمپلیکس بن جائیں گے فار دا آڈینس. تو جارگن کو کم سے کم یوز کرنے ہیں. بلڈنگ کانفیڈنس ان پریزنٹیشن، اب کس طرح پریزنٹیشن میں اپنے کانفیڈنس کو کس طرح بلڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ٹیکنیک ہے جس کے تھرو آپ اپنے جو کانفیڈنس ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، بلڈ کر سکتے ہیں. جس میں سب سے پہلے پریپریشن، آپ کی پراپر پریپریشن ہونی چاہیے. آپ کی جو کانٹینٹ ہے، جب آپ کانٹینٹ بناتے ہیں تو پراپرلی اپنے اس کو پریپریشن کرنے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کانٹینٹ ریسرچ بیس پہ ہونی چاہیے، ایک آرگنائز وے پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو جو آپ کے آڈینس ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہونی چاہیے. پریکٹس ریگولرلی، بار بار اس کی پریکٹس کرنے ہیں. جتنا آپ پریکٹس کرو گے اتنے آپ فیملر ہو جاؤ گے ود یور جو کانٹینٹ ہے اس کے ساتھ. سو ریہارسل کرنے ہیں ملٹیپل ٹائم، فیڈ بیک لینے ہیں اپنی جو کولیگ سے، اپنی جو دوست ہے اس سے اپنے فیڈ بیک لینے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی سجیشن اس میں دینے چاہیے بہتر، اگر اس میں آ سکتے تو آپ نے کرنے ہیں. یوز ویژول ایڈ، جتنی بھی ویژول ایڈ ہے لیکن وہ شوڈ بھی کلیئر. اگر آپ چاہے وہ آپ کی سلائڈ ہو، چاہے وہ آپ کی سلائڈ ڈیزائن ہو، چاہے وہ کوئی چارٹ ہو، کوئی گرافس ہو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے بالکل کلیئر ہونی چاہیے. فوکس آن کلیئرٹی اینڈ سمپلسٹی، آپ کی زیادہ جو فوکس ہونی چاہیے وہ کلیئرٹی کے اوپر ہونی چاہیے، سمپلسٹی، کہ آپ کی جو میسج ہو، آپ کی جو کنٹینٹ ہو وہ بالکل کلیئر ہو. ایوائڈ اب جارگن اس میں نہیں ہو، فل فارم ہو. آپ کی اسپیچ، آپ کے ساؤنڈس، آپ کے ٹون بالکل کلیئر ہوں. انگیج ود آڈینس، آئی کانٹیکٹ اور باڈی لینگویج اپنی کویشچن کرنے ہیں فرام دا اسٹوڈنٹس، فرام دا آڈینس. تو اس کے تھرو آپ اپنی آڈینس کو انگیج رکھ سکتے ہو. جتنا آپ اپنے آڈینس کو انگیج رکھو گے اینڈ یور پریزنٹیشن، اتنے جو ہے آپ کی کنٹرول ہوں گے اوور دا پریزنٹیشن. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے جانا ہے. مطلب جو بھی کویشچن آپ سے پوچھا جائے، اپنے اس کویشچن کو
مطلب ایڈریس کرنا ہے پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ اپنے اپنے جو سیلف ہے، اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس پہ زیادہ اپنی ریلائی کرنے ہیں، اپنی ویکنیس کو اپنی اگنور کرنے ہیں. اپنی مطلب اب جب جاتے ہو فار دا پریزنٹیشن تو اپنے جو ویکنیس ہے آپ کو اس میں اگنور کرنے ہیں، اور اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ لرن فرام دا ایکسپیرینس. جو گڈ پریزنٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. مطلب اپنے جو پریویس پریزنٹیشن ہوتے ہیں، جب بھی پریزنٹیشن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی ریفلیکشن کرتے ہیں کہ واٹ واز گڈ اینڈ واٹ واز بیڈ ان دس پریزنٹیشن، اور پھر اس سے وہ سیکھتے ہیں فار دا نیکسٹ ٹائم. دین جب وہ پریزنٹیشن کرتے ہیں تو پھر اس مسٹیک کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. اگر سمری ہم اس کو سمرائز کریں، سمری مطلب جس طرح ہم نے کہا کہ انٹروڈکشن جو مین ایلیمنٹس کی ہم نے بات کی تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے سمری. تو سمری میں اپنے کون سی اسٹریٹجیز کو اپنے اپنانے ہیں؟ پریپریشن اینڈ آرگنائزیشن. جب بھی آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں تو بار بار یہی چیز آتی ہے کہ آپ کی جو کانٹینٹ ہے اٹ شوڈ بھی، جب بھی آپ پریپریشن کرتے ہیں تو مطلب آپ پریپریشن کریں، اور آرگنائزیشن مطلب آپ کی جو کانٹینٹ ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہوں. مینٹل ٹیکنیک میں ہمارے پاس جو ہے پازیٹیو ویژولائزیشن ہے، اسٹینگ پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے. فزیکل ٹیکنیک میں آپ کے پاس ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز ہے، کانفیڈنٹ باڈی لینگویج ہے. پریکٹس اسٹریٹجیز میں آپ کے پاس جتنے آپ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ فیملر ہو جائیں گے تو اتنے آپ جو ہے صحیح ڈیلیور کر سکو گے. بیک اپ پلان آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آڈینس انگیجمنٹ ہے، کس طرح اپنے آڈینس کو انگیج کر سکتے ہیں. اپنے اس میں یا تو آئی کانٹیکٹ کے تھرو کر سکتے ہیں، اور یا آپ کی جو مطلب کویشچن آنسرنگ ہے اس کے تھرو آپ اس میں کر سکتے ہیں. اچھا، اورل پریزنٹیشن اوور ویو کی اگر ہم بات کریں تو پریزنٹیشن ہمارے پاس پوسٹر پریزنٹیشن بھی ہے، ہمارے پاس اورل پریزنٹیشن بھی ہے. لیکن یہ جو ہم نے ڈسکس کر لیا یہ مین چیزیں ہیں، چاہے وہ اورل پریزنٹیشن ہو چاہے وہ پوسٹر پریزنٹیشن ہو. ٹھیک ہے، سب کے لیے ہے. لیکن اورل پریزنٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اورل پریزنٹیشن از مور دین جسٹ ریڈنگ، کہ مطلب آپ صرف جسٹ ریڈنگ کرو گے اٹ وڈ بی اورل پریزنٹیشن، بلکہ آپ نے جو امپورٹنس کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو کنٹینٹ ہوتے ہیں اس کو آپ نے ڈیلیور کرنے ہیں. فارمل انفارمیشن ہے. اگر ہم اورل پریزنٹیشن کی بات کریں تو دس از فارمل انفارمیشن شیئر یوزنگ آڈینس ویژول ایڈس سلائڈ ہینڈ آؤٹ. یہ ایک فارمل انفارمیشن ہے جو شیئر کرتے ہیں آپ تھرو آڈیو یا تھرو ویڈیو یا تھرو ویژول ایڈس. آپ دوسری جو آپ کی کولیگس ہے، آپ کی جو آڈینس ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پریپیئرنگ این افیکٹو پریزنٹیشن، کس طرح آپ جو مطلب افیکٹو پریزنٹیشن کو آپ کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انگیج رکھنا ہے، انگیج دا آڈینس اینڈ مینٹین دیئر انٹرسٹ. آپ نے اس کو انگیج رکھنا ہے، اس کی جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. آرگنائز تھاٹ، مطلب آپ کی جو تھاٹ ہے، آپ کی جو کنٹینٹ ہے وہ بالکل آرگنائز ہو، ایک آؤٹ لائنس ہو آپ کے پاس، اور اس کے تھرو آپ نے اسموتھلی جو ہے ایک آبجیکٹیو سے دوسرے آبجیکٹیو تک آپ نے جانے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیزیز ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ڈیزیز کو ڈیفائن کرنے ہیں، پھر اس کے سائن سمٹم، اس کے مطلب ریسک فیکٹر کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کے ڈائگنوزس کیا ہے، اس کی میڈیکل انٹرونشن کیا ہے، نرسنگ انٹرونشن کیا ہے. تو ایک آرگنائز تھاٹ ہو، اسٹرانگ جو ہے اوپننگ ہو. مطلب جب بھی آپ پریزنٹیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں نا، دو پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، ایک فنیشنگ پوائنٹ. سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. مطلب جیسے آپ جاتے ہیں نا تو یا تو آپ جو آپ کے آڈینس ہے اس سے آپ کویشچن کر لیں، یا ایک سٹوری کے تھرو آپ اس کو جو ہے ایکسپلین کریں. تو اس سے کیا ہوگی، جو آپ کی آڈینس ہے نا اس کی اٹینشن کو آپ کیپچر کر سکو گے آسانی سے. پھر کیا کرنے ہیں، جو ایسے ٹرمینالوجی ہے جو فیملر ٹرمینالوجی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو ایڈریس کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرنے ہیں تاکہ جو آپ کی آڈینس ہے وہ ٹریک پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو آپ کی فنیشنگ ہو وہ بھی اسٹرانگ ہو. فنیشنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مین کمپوننٹس، جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں، جو سگنیفیکنس آف یور ریسرچ ہوتے ہیں اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ، پریکٹس ٹائمنگ ٹو فٹ ود ان لیمٹس 15 منٹس. مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرو گے نا اتنے آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہوں گے. اور ٹائم مینجمنٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پریزنٹیشن کو جلدی ختم کریں. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ رش آؤٹ بھی نہ ہو، مطلب بہت زیادہ جلدی بھی ختم نہ کرے اور بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو. اگر آپ کے پاس 15 منٹس ہے تو 15 منٹ سے بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو. اگر 16-17 ہو تو
डजेंट मैटर, लेकिन अगर 15 की जगह अगर आप 30 मिनट्स करोगे या 15 की जगह अगर 5 मिनट्स करोगे, सो ये दोनों फिर मिस मैनेजमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एक्साइटमेंट हो, ठीक है, अगर आपकी जो टॉपिक है, आपके टॉपिक ऐसे टॉपिक हो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जो आपकी ऑडियंस है वो उसको मतलब अगर उसको देख कर उसमें एक्साइटमेंट आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी है फिर भी आप उसको इस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस हो आप में, ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मतलब आप अपनी ये इंश्योर करना है कि मेरे पास जो नॉलेज है ये जितनी भी ऑडियंस है उससे ज़्यादा है। तो इट्स मीन इसकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो मतलब स्पीच है, इससे जाहिर होता है कि और यू कॉन्फिडेंट और नहीं। आई कांटेक्ट कांटेक्ट और आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ आई कांटेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आई कांटेक्ट रखोगे इतने आपकी जो ऑडियंस है वो इतने मतलब इंटरेस्ट लेंगे और इतना ज़्यादा कंट्रोल होंगे आपकी उसके ऊपर। एवॉइड रीडिंग फ्रॉम द स्लाइड, ठीक है, सिर्फ स्लाइड को रीड करना, स्लाइड का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रीड करें, स्लाइड को आपने सिर्फ फॉर द गाइडनेस रखने हैं, आपने एंगेज करने हैं अपने ऑडियंस को रेदर देन द रीडिंग। ठीक है, आपकी जो फेस है ना वो ज़्यादातर आपकी ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए, स्लाइड की तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्लाइड की तरफ देखते रहें और आपकी जो फेस है वो स्लाइड की तरफ हो, तो फिर जो ऑडियंस है वो आपस में बिजी हो जाते हैं, उसकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है। तो मतलब अपने ज़्यादा जो टाइम है आई कांटेक्ट है वो अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ रखने हैं। एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन की जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हमारे पास कौन से एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्या आती है, अंडरस्टैंड द सेटिंग, मतलब जिस सेटिंग में आप जा रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो उसको अंडरस्टैंड करने है। साइज़ के मतलब कितनी ऑडियंस होंगे हमारे सामने, वो जहाँ पे आप स्पीच करने जा रहे हो वो जो है आपके लिए स्ट्रेंज एरिया है, यानी आपके लिए क्या है, फॉर्मेलिटीज़ में इसमें क्या है, मतलब एक फॉर्मल गैदरिंग है या इनफॉर्मल गैदरिंग है, इसके अलावा फेमिलर है वो प्लेस आपके लिए या नहीं है। तो ये दिस इज द एनवायरनमेंट इज योर कंटेंट। ऑडियंस के बारे में भी आपके पास नॉलेज हो कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है, ठीक है, जो ऑडियंस है उसकी जो नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसको आपने जज करना है पहले से, ठीक है, कि पास इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी जो ऑडियंस है उसके पास कितनी नॉलेज है पहले से, ठीक है। इसके अलावा एडॉप्ट प्रेजेंटेशन स्टाइल बेस्ड ऑन द ऑडियंस साइज, अगर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या अगर लार्ज ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंटेशन जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट करने हैं। और फिर एट द एंड आपके पास जो तीसरा एलिमेंट है, दिस इज द मैसेज आपकी मैसेज जो है डिलीवर वर्बली एंड नॉन वर्बली, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी जो विजुअल एड्स है, तो आपकी मैसेज कंसाइज होनी चाहिए, आपकी मैसेज ब्रीफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, अलाइन मैसेज होनी चाहिए आपके, और अकॉर्डिंग टू द जो ऑडियंस है उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होनी चाहिए। जो एक और एलिमेंट है जैसे प्रेजेंटर, अब प्रेजेंटर की रोल क्या है, प्रेजेंटर की रोल दो है। एक तो ये है कि वो कम्युनिकेट करे इफेक्टिवली, क्योंकि प्रेजेंटर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा क्या है कि मैनेज करे, मतलब जो ऑडियंस है उसको किस तरह उसने मैनेज करने हैं। तो एक अपनी इंफॉर्मेशन मैसेज को कन्वे करना है, दूसरा प्रेजेंटर को उसने मैनेज करने हैं ऑडियंस को किस तरह इंटरेक्ट करना है। जो एक और एलिमेंट है फिफ्थ नंबर, दिस इज मैटर मतलब चैनल, कौन से चैनल के थ्रू आप अपनी मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, मतलब आप थ्रू डिस्टेंस लर्निंग है, या आप जो है पीपीटी के थ्रू करने हैं, अपने लाइव सेशन लेने हैं, अपने स्लाइड जो है उसको सेंड करने, किस किस मूड से आपने उसको क्या करना है, अपनी जो मैसेज है उसको कन्वे करना है। अगर आपके पास प्रेजेंटर है, आपके पास मैसेज है, आपके पास ऑडियंस है, लेकिन अगर आपके पास चैनल नहीं है, मेथड नहीं है, तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो मेन उसमें आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स में, अच्छा इसमें एक और है कि मतलब अगर कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं ना जो डिस्ट्रैक्शन टाइप के सिचुएशन होते हैं, जिस तरह नॉइस हो, टेम्परेचर हो, ठीक है, तो ये आपकी जो मतलब प्रेजेंटेशन है उसको क्या कर सकते हैं, उसको मतलब उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इस टाइप की जो इम्पेडिमेंट्स है उसको अपनी क्या करने, अपने उसको अवॉइड करने हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो क्वेश्चन और आंसर सेशन होते हैं ना, दिस इज द, आप कह सकते हैं कि दिस इज फॉर एग्जाम फॉर द
جو پریزنٹر ہوتا ہے، پریزنٹر یہاں سے جو ہے نا یا پیک پہ اپنی پریزنٹیشن کو لے کر جاتے ہیں، یا اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ فیلر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر وہ اس سیشن کو صحیح طریقے سے اٹینڈ کر لے تو جو اس کے آڈینس ہوتے ہیں دے آر ویری سیٹسفائیڈ فرام دیئر پریزنٹیشن۔ اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ اس سے انکریج کرتے ہیں اپنے آڈینس انٹریکشن کو۔ کس طرح انکریج کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو آڈینس ہے اس نے کچھ وہ اس میں انٹریکشن کر رہے ہیں نا، وہ آپ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں، آپ اس کو آنسر دے رہے ہیں، تو اس میں ایک انگیجمنٹ آ جاتے ہیں، انٹریکشن آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی اگر کوئی بھی کنفیوژن سچویشن ہے تو اس کو کلیئرفائی کی جا سکتے ہیں تھرو کویشچن آنسر سیشن۔ لسننگ اٹس مچ مور امپورٹنٹ ہے، اس میں کس طرح کی جو ہے پے کیئرفل اٹینشن ٹو دا کویشچن، مطلب جو کویشچن آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے اپنے کیئرفلی اس کو اپنے اٹینشن دینی ہے۔ اس کے علاوہ کلیریفیکیشن کرنے، کلیریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کویشچن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس سے دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ریپیٹ یور کویشچن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کریڈٹ دا کویشچنر، مطلب ایکنالج انٹرسٹنگ کویشچن، اس کو اپنے کریڈٹ دینے کا، کوئی اچھا کویشچن کرے آپ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یور کویشچن از ویری گڈ، اٹس ویری انٹرسٹنگ کویشچن۔ آپ نے اس طرح وہ کرنے، پازیٹیو رسپانس دینے ہیں، مطلب اگر وہ آپ کو کسی ٹائپ کی بھی کویشچن پوچھے، چاہے وہ مطلب ریلیونٹ کویشچن ہو، ایریلیونٹ کویشچن ہو، لیکن آپ نے اس کو پازیٹیو رسپانس دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ کویشچن، جب بھی آپ سے کویشچن پوچھا جائے تو آنسر دینے سے پہلے اپنے کویشچن کو ایک بار ریپیٹ کرنا ہے، تاکہ جو آڈینس جو کویشچن کو نہیں سمجھ سکے یا نہیں سن سکے وہ بھی اس کویشچن کو سن لے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے آنسر دینے، ٹیک یور ٹائم، مطلب جیسے آپ سے کویشچن پوچھا جائے تو آپ نے امیڈیٹلی اس کو رسپانس نہیں کرنا ہے، نو ڈاؤٹ آپ ٹائم لے لیں، تھوڑا مطلب سوچ لیں کہ کس کویشچن کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وتھ کریٹیکل تھنکنگ پھر آپ اس کو آنسر دے دیں۔ ہینڈلنگ ملٹیپل کویشچن، کبھی کبھار آپ سے ایک 5 6 7 کویشچن پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ آپ نے صرف ایٹ دا ٹائم ایک کویشچن کے آنسر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ دوسرے کویشچن پہ جانا ہے۔ ریسپونڈنگ ٹو ایگریشن، اگر کوئی ایگریشن ٹائپ کی کوئی بیہیو ہو آڈینس کی طرف سے تو آپ نے کس طرح اس کا ریسپانس دینا ہے؟ آپ نے بالکل کام رہنا ہے، کنٹرول دا سچویشن اینڈ ریمین پازیٹیو آپ نے رہنا ہے، چاہے وہ آپ کو کس طرح بھی ایگریشن دلانے کی کوشش نہ کرے، لیکن آپ جو ہے اپنے کام رہنا ہے۔ ہانیسٹی ایڈمٹ if you do not know the answer، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو ہے اندازے سے آپ آنسر نہیں دیا کرے، آپ ایڈمٹ کیا کرے، اگر آپ کو کوئی آنسر نہیں آ رہی ہے تو آپ ایڈمٹ کرے کہ یس آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ بٹ میں اس کو دیکھ لوں گا، دین آئی ول ٹیل یو۔ تو آپ نے ہانیسٹی اس میں دکھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمری میں کیا، انگیج ود یور آڈینس، ٹھیک ہے، آڈینس کے ساتھ آپ نے انگیج کرنا ہے۔ لیسن ایکٹیولی اینڈ کریٹ این اوپن ایٹماسفیئر، ریپیٹ دا کویشچن فار کلیئرٹی، اگر کوئی کویشچن کلیئر نہیں ہے تو آپ نے اس کو دوبارہ پوچھنا ہے، اینڈ آپ جو ریسپانس ہے نا اس کو آپ نے ایک بالکل کاملی اور جو ہے رسپیکٹ کے ساتھ آپ نے اس کو ریسپانس کرنے ہیں۔ تو ایٹ واز آل اباؤٹ دا پریزنٹیشن اسکیل۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے مطلب اسکیلس ہے پریزنٹیشن کے، جس میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی پینک ٹائپ کی سچویشن ہوتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ جو پریزنٹر ہوتے ہیں اس کو پینک ہوتے ہیں فرام دا اسٹیج، تو اس کو کس طرح اپنے ہینڈل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی باڈی لینگویج کو کس طرح رکھنے ہیں، اپنے جو ہے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کرنے ہیں، پریکٹسز کرنے ہیں، اپنے ریہارسل کرنے ہیں بار بار۔ ایک جو آپ کے اسٹیج پہ جہاں پہ آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہو وہاں پہ آپ کے مومنٹ مطلب ایسا نہیں ہو کہ بالکل آپ اسٹیک ہو ایک ایریا پہ، یا آپ کے جو ہے کبھی اپنے جو آرمس ہے اس کو اکراس چیسٹ کر لیتے ہو، ایسا نہیں، بالکل اپنی کام رہنا ہے، اپنے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کرنے ہیں، آپ کی کانٹیکٹ بالکل آرگنائز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اچھی پریپریشن ہونی چاہیے، آپ کی جو کویشچن آنسر سیکشن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کویشچن آپ سے پوچھا جائے اپنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف جانا ہے، اس کے ساتھ مطلب جو پازیٹیو رسپانس ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ ساری پریزنٹیشن اسکلس کے بارے میں تھی۔ ہوپفلی you will understand about it. If you have any questions or queries you can ask the section، جو آنسر کویشچن ہے اس سیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں and the comment section. Inshallah I will try to give the answer. Thank you so much for listening and watching me. Thanks once again.